रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ऐसे ही हज़रत मौलाना अल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बिस्मिल्लाह करवाई थी और हज़रत थानवी अलैहि रहमत ने हज़रत मौलाना अल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को ऐसे ही इब्तिदा करवाई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वास्ते से आप हज़रत मौलाना अल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह और दो वास्तों से आप हज़रत थानवी अलैहि रहमत तक पहुंच गए। अच्छा जी, अब आज मैं आपको, मेरी कोशिश ये होगी कि इसमें जो अहम अहम नुक्ते हैं इस थोड़े से वक्त में पहले मैं वो आपके सामने रख दूं। आम तौर पर जिन चीज़ों के बारे में तफसील नहीं की जाती वो चीज़ें हमारे सामने मुबहम रह जाती हैं, मैं थोड़ी उसकी वजाहत आपके सामने कर दूं। इस सिलसिले में ज़मीर शान और ज़मीर किस्सा के बारे में आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा। शायद इस सिलसिले में आपके सामने पूरी तफसील ना आई हो। मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत आज के सबक में, अपने पहले सबक में करना चाह रहा हूँ। ज़मीर शान, इसका नाम ज़मीर हिकाया भी है और ज़मीर किस्सा भी बोल देते हैं। तीन नाम आगे, ज़मीर शान, ज़मीर किस्सा, ज़मीर हिकाया। ये ज़मीर शान को बोल देते हैं। अब ज़मीर शान किसे बोलते हैं ये जरा आपने अच्छे तरीके से समझनी है बात। पहले याद रखना है, ज़मीर की टोटल दो किस्में हैं। नंबर एक शख्सी, नंबर दो गैर शख्सी। समझे? अच्छा, अब ज़मीर शख्सी किसे बोलते हैं? याद रखिए, ज़माइर शख्सिया बोलते हैं उन ज़माइर को, उन ज़मीरों को जो किसी गायब या मुतकल्लिम या हाजिर और मुखातब पर बोली जाए, वो ज़मीर शख्सिया कहलाती है। किसे बोलते हैं ज़मीर शख्सिया? जो किसी गायब, हाजिर या मुतकल्लिम पर दलालत करे। समझे? ये क्या बन जाएगी? ज़मीर शख्सिया। अब मैं कहता हूँ मन अंत, आप कौन है? अब मैंने अंत आपको बोला, अंत। अब अंता से मुराद ये मुखातब और हाजिर है, तो ये क्या बन जाएगा? ये ज़मीर शख्सिया बन जाएगी क्योंकि ये मुखातब पर दलालत कर रही है और आना मुतकल्लिम पर दलालत कर रही है। आना ज़ैद, आना शाहिद। अब ये आना मुतकल्लिम पर दलालत कर रही है, ये भी शख्सिया बन गई ज़मीर। और हुआ ज़ैद, समझे? मन हुआ, वो कौन है? हुआ रजुल। अब ये हुआ गायब के ऊपर दलालत कर रही है। समझे? ज़राबा, उसने मारा। अब ये हुआ इसके अंदर आई जो गायब के ऊपर दलालत कर रही है, तो ये हुआ, ये आना, ये अंता, अंतुमा, अंतुमना वगैरह वगैरह जो ज़मीरें हैं, ये सारी ज़मीरें ज़माइर शख्सिया कहलाती हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी गायब, हाजिर या मुतकल्लिम पर दलालत कर रही हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा,
جب ایک قسم کی تعریف معلوم ہو جائے تو دوسری قسم کی تعریف خود بخود معلوم ہو جائے گی، اس کا الٹ دوسری قسم ہوگی، یاد رکھنا۔ معرفہ کسے بولتے ہیں؟ جو کسی خاص پر بولا جائے، عام پر نہیں بلکہ خاص پر بولا جائے۔ تو نکرہ کسے بولیں گے جو دوسری قسم ہے، جو خاص پر نہ بولا جائے بلکہ عام پر بولا جائے؟ اس کا الٹ ہو گیا نا، سمجھے؟ معرب کسے بولتے ہیں؟ جس کا عامل کے بدلنے سے جس کا اعراب بدلتا رہے۔ تو دوسری قسم مبنی کسے بولیں گے؟ کہ عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب نہ بدلے، اس کا الٹ ہو جائے گی۔ تو اسی طرح یہاں ضمیر شخصیہ کسے بولتے ہیں؟ ضمیر شخصی بولتے ہیں جو غائب، حاضر یا متکلم پر بولی جائے، ان پر دلالت کرے، وہ شخصی ہے۔ تو غیر شخصی کسے بولیں گے؟ جو کسی غائب، حاضر یا متکلم ان میں سے کسی پر دلالت نہ کرے، وہ غیر شخصی بن جائے گی۔ اسی غیر شخصی کو ضمیر شان بولتے ہیں۔ اسی غیر شخصی کو کیا بولتے ہیں؟ ضمیر شان بولتے ہیں۔ پھر اگر یہ غیر شخصی ضمیر، سمجھے، یہ ضمیر جو غائب، حاضر اور متکلم کسی کے اوپر بھی دلالت نہیں کر رہی، اگر یہ ضمیر مذکر کی ہے تو علماء نحو اسے ضمیر شان بولتے ہیں، اور اگر یہ مؤنث کی ضمیر ہے تو پھر علماء نحو اسے ضمیر قصہ بول دیتے ہیں۔ تو کیا معنی ضمیر شان اور ضمیر قصہ کسے بولیں گے؟ تو معنی یہ ہو گیا کہ یہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ ضمیر کسی غائب، کسی مخاطب اور حاضر اور کسی متکلم پر دلالت نہیں کرتی، ٹھیک ہے؟ بلکہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ یہ کریں گے شان یہ ہے یا معاملہ یہ ہے، اور اگر مؤنث کی ہے تو قصہ یہ ہے۔ مثال کے طور پر هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، اے نبی آپ فرما دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ صفحہ پڑھی نا۔ اب یہ جو ہوا ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، مذکر کی ہے، ضمیر شان ہے۔ اب آپ مجھے بتلائیے کہ یہ ضمیر کسی غائب، حاضر، متکلم پر دال کر رہی ہے؟ نہیں۔ اس کا یہ ترجمہ غلط ہے کہ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، وہ ترجمہ نہیں کر سکتے اس کا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ یہ ہوا ضمیر غیر شخصی ہے، یہ ضمیر شان ہے، یہ کسی غائب، حاضر، متکلم کے اوپر دالت نہیں کر رہی، غائب پر بھی دالت نہیں کر رہی۔ تو معنی کیا کریں گے هو اللہ احد کا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، معاملہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ کریں گے۔ یہ نہیں کہہ رہے وہ اللہ ایک ہے، ہوا نہیں۔ اگر یہ وہ کریں گے تو یہ تو پھر ضمیر شخصی بن گئی، پھر اس ہوا کا مرجع بھی تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ جو ضمیر غائب پر دال کر رہی ہے تو وہ تو بغیر مرجع کے نہیں آتی، اور پیچھے مرجع ہی کوئی موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے ہوا کا یہاں وہ ترجمہ کرنا، سمجھے، یہ لفظ غلط کی طرح غلط ہو جائے گا، یہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہ ضمیر شان ہے، یہ کسی غائب، متکلم یا مخاطب پر دلالت نہیں کر رہی۔ اس کا معنی کیا کریں گے؟ وہ اللہ ایک یہ نہیں، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ایک۔ اب ترجمہ کیا کریں گے؟ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے۔ اچھا، ضمیر شان کے حوالے سے اس کی کچھ خصوصیات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں
ایک بات تو یہی آ گئی، ابھی آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے کہ یہ ضمیر شان غیر شخصی ہوتی ہے، یعنی یہ کسی غائب، حاضر یا متکلم پر دلالت نہیں کرتی۔ اچھا، ایک بات تو یہ آ گئی، اور دوسری خصوصیت اس کی یہ ہے، ابھی آپ کے سامنے میں دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اس کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے، اس کا ترجمہ وہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ هو اللہ، شان یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یا معاملہ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یا بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اس طرح کا اس کا ترجمہ کیا جائے گا۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے ضمیر شان کی کہ ضمیر شان ہمیشہ مفرد غائب کے سیغے میں آتی ہے، یہ کبھی بھی حاضر، مخاطب اور متکلم میں نہیں آتی، اور یہ تسنیہ جمع میں بھی نہیں آئے گی، صرف مفرد غائب میں آئے گی، واحد مذکر غائب میں اور واحد مؤنث غائب میں آئے گی، بس ان دو صیغوں میں آئے گی، اس کے علاوہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ نہیں آئے گی۔ اچھا، اس کے لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، غرض کیا ہوتی ہے، فائدہ کیا ہوتا ہے اس کے لانے کا؟ اس ضمیر کے لانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخاطب کو، سننے والے کو، پڑھنے والے کو الرٹ کرنا ہوتا ہے، متوجہ کرنا ہوتا ہے، توجہ کرو، آئندہ جو بات آ رہی ہے وہ بڑی اہم بات آ رہی ہے، اس کو گزارنا نہیں ہے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، بڑی اہم بات آ رہی ہے، یہ مقصد ہوتا ہے اس کا۔ قل ہوا شان یہ ہے، اب اشارہ کر دیا کہ آئندہ کوئی بڑی اہم بات آنے لگی، وہ کیا؟ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی والد نہیں، اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کسی کے برابر نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی بھی نہیں۔ یہ اشارہ ہے، آئندہ جو بات آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے، ادھر اشارہ کرنا ہوتا ہے، سمجھے؟ اب میں ایک ترکیب، یہ جو هو اللہ احد پڑھا، اس کی ترکیب میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ هو اللہ احد، اس کی ترکیب کیا کریں گے؟ ہوا ضمیر الشان، ترکیب کیا ہوگی؟ ضمیر شان، اور اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کی ترکیب ایسے ہوتی ہے کہ یہ جو ضمیر شان ہوتی ہے یہ مبتدا ہوتی ہے، اور بعد میں آنے والا پورا جملہ اس کی خبر ہوتا ہے، یہ اچھے طریقے سے آپ نے سمجھ لینا ہے۔ اب ترکیب کیا کریں گے ہم؟ ہوا کیا ہے؟ مبتدا مبنی علی الفتح، مبنی ہے یا نہیں ہے؟ ہوا ضمیر الشان مبنی علی الفتح فی محل رفع مبتدا، کیا بولا میں نے؟ ہوا ضمیر شان ہے، اور آپ نے پڑھ لیا ضمائر سارے مبنی ہیں، اور ہوا کے آخر میں زبر آ رہی ہے تو مبنی علی الفتح ہے، اور چونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے لیکن مبنی ہے پیش نہیں آتی، لہذا مبنی کے کو ہم کیا بولیں گے؟ یہ محل رفع میں ہے، فی محل رفع۔ کیا مطلب محل رفع میں؟ کہ اگر اس جگہ کوئی معرب ہوتا تو پیش ظاہر ہو جاتی، تو یہ رفع کی جگہ میں ہے کیونکہ مبتدا ہے، سمجھے؟ اللہ اسم الجلالتی اسم معرب منصرف صحیح، یہ کیا ہے؟ لفظ اللہ معرب بھی ہے، مفرد منصرف صحیح ہے،
کیا ہے؟ مفرد منصرف صحیح ہے اور اس کا اعراب کیا ہے؟ مبتدأ ثان مرفوع بضمۃ ظاہرۃ، یہ دوسرا مبتدا بن گیا، اللہ ہوا پہلا مبتدا، اللہ دوسرا مبتدا، اور چونکہ یہ معرب ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آ گیا مرفوع بضمۃ ظاہرۃ، اس کے اوپر ضمہ ظاہر ہو گیا، دوسرا مبتدا بن گیا۔ اور آگے احد اسم معرب صحیح، یہ بھی مفرد منصرف صحیح ہے، معرب ہے، مبتدا کی خبر ہے، اسی لیے اس کے اوپر پیش ظاہر ہوگی احد خبر مرفوع بضمۃ ظاہرۃ، یہاں ظاہری طور پر ضمہ آ گیا، تقدیری ضمہ بھی نہیں آیا، سمجھے؟ یہ مبتدا خبر مل کر یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہو گئی ہوا مبتدا کی، اور مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آج میں نے کوشش کی ہے کہ ضمیر شان اور ضمیر قصہ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ وہ عرض کر دی ہے